जब खल्क किया कि इसका बेटा है या बेटी, नहीं नहीं नहीं, अभी अभी आप नहीं पहुंचे। अब वाजे कर रहा हूं, एक चीज है मां का रहम और एक चीज है बाप की सोच। इल्म वही रखता है जिसने खल्क किया, जो ऐने इरादा भी है, ऐने इल्म भी है। अब आ गया एक सिपा सालार के सामने, शहंशाह वक्त के सामने उसका कमांडर इन चीफ आया, मौला आज आपके मारे हुओं में और मेरी तलवार से कत्ल किए हुओं में कुछ ज्यादा फर्क नहीं रहा। कहने लगे मालिक क्या कह रहे हो, तुम्हारे सामने जो आया मूली गाजर की तरह काट दिया, मैंने कयामत तक सजरे में झांक के देख लिया, मोमिन पैदा होगा या काफिर। अब देखिए अज़ीज़ान गिरामी, फकत 20 मिनट हैं, ये तो बात को थोड़ा सा जारी रखें। बेशक। और मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं, गुज़िश्ता 2 मजलिसों में आपने अदक और खुश्क बहस में मेरा साथ दिया, और मैं चाहता ये था कि इब्तदाई गुफ्तगू में उन्वान की बुनियादें तैयार हो जाएं ताकि आने वाली मंजिलें आसान हो जाएं। इरादा, फिर तीसरी चीज खल्क। खल्क सूरह मुबारक हशर 59वां सूरा है, 59। इरशाद हुआ हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विर वलहुल अस्माउल हुस्ना। वो परवरदिगार है, खालिक है, बारी है, मुसव्विर है, उसके लिए अस्माए हुस्ना है। खालिक, बारी और मुसव्विर। अब मुतरज्जिम ने तर्जुमा किया, खालिक पैदा करने वाला है, बारी पैदा करने वाला है। किसी जबान में 2 अल्फाज हम मानी नहीं होते, फर्क है। तो खालिक के मानी भी पैदा करने वाला और बारी के मानी भी पैदा करने वाला, ये कैसे? कुरान ने कहा अला लहुल खल्क वल अम्र, उसके लिए आलम खल्क, उसके लिए आलम अम्र, और वही मुसव्विर है, वही तस्वीर बनाता है। तुम्हारी और खालिक की तस्वीरों में फर्क ये, तुम तस्वीर बनाते हो रोशनी में, वो तस्वीर बनाता है अंधेरे में। तुम्हारी तस्वीर को जिन चीजों से खतरा है, वही चीजें उसकी तस्वीर का लाजिमा है। तुम्हारी तस्वीर पर मट्टी पड़ जाए क्या हाल होगा, पानी पड़ जाए क्या होगा, आग से मस हो जाए तो क्या होगा, जल जाएगी ना। आग, हवा, मट्टी, पानी, जो चारों तुम्हारी तस्वीर के लिए नुकसानदेह थे, उसने उन्हीं से तस्वीर बना दी। और अंधेरे में तस्वीर बनाई। कुछ दिनों के बाद तुम्हारे मॉडल्स कम हो जाएंगे, उसने ऐसी तस्वीरें बनाई, एक की शक्ल भी दूसरे से नहीं मिलती, हर एक की शक्ल मुख्तलिफ, हत्ता कि उंगलियों के निशान। सारी गवाहियां मिलती जाएं जज को, फैसला करने में तामुल है, अगर फिंगरप्रिंट मिल जाए। कैसी चीज बनाई उसने? ये खालिक की शान है कि बनाने पे आए करोड़ों बनाए, अलग अलग बनाए, और जब बनाने पे आए तो 14 ऐसे बनाए जिसे देखो एक जैसे मालूम। अरे दीगर बुलंदतर सलावत। अच्छा, वज़ीरान मोहतरम, फिर खल्क और अम्र।
خالق اور باری فرق کیا؟ کہنے لگے خلق یہ رفتہ رفتہ بنائے، امر یہ فوراً بنائے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک وقت میں رفتہ رفتہ بھی کرے اور فوراً بھی کرے؟ نہیں۔ اچھا دیکھیے، ایک کارپینٹر ہے، اس نے لکڑی لی، کرسی بنا دی، نمبر بنا دیا۔ کیا ہوا؟ لکڑی لی، لکڑی سے شکل بنائی۔ یہ ہے شے سے شے بنانا، اس کو کہتے ہیں خلق۔ شے سے شے بنانے کو کہتے ہیں خلق۔ اور ایک وہ کہ کچھ بھی نہ ہو اور کب بنا دے۔ اب کل یہاں سے بات شروع کروں گا، بنا دے، اس کو کہتے ہیں برا۔ اس سے لفظ ہے باری، یعنی باری لاشے سے شے بنائے، خالق شے سے شے بنائے۔ ٹھیک ہے نا؟ تم سب کو جو بنایا رفتہ رفتہ بنایا نا، ایک عمل ہے نا، ایک پروسیس ہے نا، کچھ وقت لگتا ہے تب بنے نا۔ تو پروردگار خالق تو ہوا، باری کیسے ہوا؟ جب تک یہ نہ مانو کسی ایسے کو بنایا، لاشے کو لیا اور اس کو بنا دیا۔ لاشے سے لیا، اس کو بنا دیا، یعنی کسی شے کو لے کر نہیں بنایا۔ اس کو کہتے ہیں خالق، اس کو کہتے ہیں باری۔ خالق شے سے شے بنانا، باری لاشے سے شے بنانا۔ جو میں نے سوال پیدا کیا تھا، ایک ہی وقت میں کیسے رفتہ رفتہ بن جائے، کیسے فوراً بن جائے؟ تو یہ بچے جانتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، کمپاس، پرکار جس کو کہتے ہیں، وہ جب آپ لیتے ہیں اور ایک دائرہ بناتے ہیں تو نقطہ تو فوراً ہی بن جاتا ہے نا۔ نقطہ تو فوراً ایک ونگ سے بن جاتا ہے، دائرہ رفتہ رفتہ بنتا ہے۔ تو پھر نقطہ کہاں ہوتا ہے؟ مرکز میں۔ دائرہ کہاں ہوتا ہے؟ اس کے گرد طواف کرتا ہے۔ تو مجھے کہنے دو، جس کو خالق نے لاشے سے بنایا اس کو مرکز بنا دیا، اور جس کو رفتہ رفتہ بنایا اس کو اس پر قربان ہونے کے لیے بنا دیا۔ ارادہ، علم، خلق۔ چوتھی چیز سن لو، میں نے کہا وہ جس کی کوئی جہت نہیں، ہر طرف وہ۔ جس گل کو سونگتا ہوں بو تیری ہے، بلبل کی زبان پہ گفتگو تیری ہے، ہر جگہ وہ۔ یہ تو شعر تھا۔ قرآن نے کہا اینما تولو، جس طرف بھی رخ کرو گے، اینما تولو فثم وجہ اللہ، اسی طرف اللہ کا چہرہ نظر آئے گا۔ اب دیکھیں وقت ختم ہو گیا، تحویل قبلہ پر پوری گفتگو ہے، سورہ بقرہ میں محفوظ ہے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی یہ نہیں ہے کہ مشرق کی طرف منہ کرو مغرب کی طرف منہ کرو، پھر نیکی کیا ہے؟ کہنا نیکی کیا نہیں ہے؟ مشرق و مغرب کی طرف منہ کرنا۔ بندے نے کیا وضو، کھڑا ہوا مصلی پر، منہ ہے قبلے کی طرف، کیا کر رہا ہے؟ نیکی، نماز پڑھنے کی تیاری۔ قرآن کا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی یہ نہیں ہے کہ اپنے رخ کو مشرق و مغرب کی طرف کر لو۔ یہ مسلمان مصلی پہ کھڑا ہو کے سمجھتا ہے عبادت شروع ہو گئی، وہ تو کہہ رہا ہے یہ نیکی ہے ہی نہیں۔ یار یہ بات طول پکڑ جائے گی۔ اینما تولو، جس طرف رخ کرو، جس طرف پھرو، فثم وجہ اللہ، ادھر ہی پاؤ گے اللہ کو۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں علماء کرام سے کہ میں شمال کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا چاہتا ہوں، خبردار نماز نہیں ہوگی۔ ادھر رخ کرو قبلے کی طرف، کیوں؟ کیا میرا خدا صرف ادھر ہے؟ بھئی اگر کوئی بچہ یہ سمجھنے لگے کہ اللہ اس ڈائریکشن میں رہتا ہے تو اس کا قصور کیا ہوگا؟
لوگ بہت شکایتیں کرتے ہیں، مولانا بچوں پر کچھ کہیے، والدین پہ کچھ کہیے. سچی بات کہوں، والدین کو تلاش کر رہا ہوں. اس سے زیادہ میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ والدین کو تلاش کرو، پہلے والدین تو ہوں. یہ بطور طنز نہیں کہہ رہا ہوں عزیزان محترم، یہ کہہ رہا ہوں کہ صرف باپ بن جانا والد بن جانا نہیں ہوتا ہے. تربیت کے اوصاف جاننے کا نام باپ بننا ہے. تو پہلے وہ تو ہو. اچھا تو بھائی ادھر کیوں رخ کرنا ہے؟ تو بھائی بچہ آ کے پوچھتا ہے باپ سے، جملہ معترضہ ہے معاف کر دینا مجھے، لیکن کہہ رہا ہوں کیا وجہ ہے مولانا ہمارے ہر امام سیٹرڈے کو ہی کیوں شہید ہوئے؟ جب تم ہر تاریخ کو بدل دو گے تو میسج تو یہی جائے گا نا. کبھی سوچنا تنہائی میں بیٹھ کر کہ المیہ نہیں ہے کہ تھینکس گیونگ تو تھینکس گیونگ کے دن ہو، کرسمس کرسمس کے دن ہو، اور تمہاری مذہبی عام تقریبات ویکینڈ دیکھ کر مرتب کی جائیں. برا نہ مان، ذرا آزما کے دیکھ اسے. عزیزان گرامی واپس آ جاتا ہوں. تو بھائی جب اللہ ہر طرف ہے تو پھر ایک طرف رخ کر کے نماز کیوں پڑھو؟ عزیزان گرامی اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جس طرف رخ کرو گے اللہ کا وجہ، اللہ کا چہرہ نظر آئے گا. یہ بات سمجھ میں نہ آتی، اور پھر کہہ رہا ہوں اس کا گھر چلیے. عزیزان گرامی کہنے لگے عرش پر اللہ ہے، اللہ وزنی ہے، عرش چرچراتا ہے، اللہ وہاں بیٹھتا ہے. کا مطلب تو یہی ہے نا. عزیزان گرامی اگر اللہ عرش پر بیٹھتا ہے تو پھر بیت اللہ میں رہتا ہے. جس طرح وہاں بیٹھنا ضروری اس طرح یہاں رہنا ضروری. عزیزان محترم اللہ ہر جگہ ہے، بس نسبتوں کے نام سے کسی مقام کو عرش کہہ دیا، کسی مقام کو گھر کہہ دیا. بس اب اس طرف مجھے آنا نہیں. کہنا یہ ہے کہ جب تک ایک وجود ایسا نہ دکھا دو کہ ہر طرف نظر آئے، تم ثابت ہی نہیں کر سکتے. اینما تولوا فثم وجہ اللہ. رمضان کا مہینہ تھا، مسجد نبوی تھی، تاجدار نجف سے آ کر ایک عقیدت مند نے کہا مولا میں چاہتا ہوں آج روزہ میرے یہاں افطار کریں. فرمایا اچھی بات ہے آؤں گا. دن گزر گیا، روزہ افطار ہو گیا. اگلے دن یہ مولا کا محب مسجد میں ہے، صحابی سے کہتا ہے مولا بھی کیسے غریب نواز ہے، کل شام کو میرے یہاں روزہ افطار کیا، میں نے دعوت دی تھی، دعوت کو قبول کر لیا. اس نے کہا بھائی مولا تو غریب نواز ہیں لیکن مسجد میں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. کیسے؟ کہ مولا نے تو شام کو روزہ میرے گھر پر افطار کیا. کیا تم غلط کہتے ہو؟ ایک اور صاحب داخل ہوئے کہ ان سے پوچھ لیتے ہیں. ان کے پاس دونوں پہنچے، کہنے لگے آپ فیصلہ کر دیں. یہ کہتے ہیں میرے یہاں افطار کیا، میں کہتا ہوں میرے یہاں افطار کیا. کہنے لگے تم دونوں جھوٹ بول رہے ہو، تاجدار نجف نے تو میرے گھر پہ روزہ افطار کیا. ایسے میں ابو ذر غفاری داخل ہوئے کہ ان سے زیادہ سچا آدمی تو سرکار دو عالم کی سند ہے، ان سے پوچھے لیتے ہیں. ابو ذر نے کہا کیا بات کرتے ہو، میرے مولا تو میرے ساتھ تھے اور میرے ساتھ روزہ افطار کیا. مشکل ہو گئی. سلمان فارسی آئے، ان سے فیصلہ کراتے. سلمان فارسی نے کہا بھائیو مولا نے میرے ساتھ کل کا روزہ افطار کیا. مقداد دور کھڑے مسکرا رہے تھے کہ اب یہ بھی ہمارے فریق بن گئے. اب یہ کیا کہہ رہے ہیں ایک دوسرے سے، تم جھوٹ بولتے ہو، تم غلط کہہ رہے ہو. کوئی ایک دوسرے کی بات پر یقین نہیں کر رہا. کمی کہاں ہے؟ ایسے میں سرکار ختمی مرتبہ محمد مصطفیٰ تشریف لائے.
اور اصحاب حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئے. یا رسول اللہ ایک مسئلہ ہے, مسئلہ حل کر دیجئے. یہ کہتے ہیں میرے گھر پہ روزہ افطار کیا, یہ کہتے ہیں میرے گھر پہ مولا کائنات نے روزہ افطار کیا. آپ نے ایک مرتبہ ان کی طرف دیکھا, فرمانے لگے جھوٹ تو تم سب نہیں بول رہے ہو, لیکن علی مرتضیٰ نے تو کل میرے ساتھ روزہ افطار کیا. ابھی یہ بات ہوئی کہ حسنین گھر سے نکلے, کیا گفتگو ہو رہی ہے؟ کہتے ہیں بابا جان نے تو کل شام ہمارے ساتھ روزہ افطار کیا. اصحاب نے کہا یا رسول اللہ اب پروردگار سے پوچھ کر اس مسئلے کو حل کرا دیجئے. پروردگار عالم کے دربار سے آواز آئی کہ تم سب اپنی اپنی جگہ پر سچے ہو, علی نے روزہ تو کل کاش پر میرے ساتھ افطار کیا. اچھا دیکھو ایک بات میں کہہ گیا اور کہا جان بوجھ کر. حضور نے فرمایا ابھی تو ربی ہوا یطعمنی ویسقنی, میں اپنے اللہ کے ساتھ ہوتا ہوں, وہ مجھے کھلاتا بھی ہے اور سیراب کراتا بھی ہے. اب کہا کہ یا رسول اللہ یہ تو عجیب معاملہ ہو گیا, آواز آئی ان کو بتا دے علی مظہر العجائب ہے, اگر سمجھ میں آ جائے تو مظہر العجائب پہ تھا. اللہ کا بنایا ہوا مظہر العجائب سمجھ میں نہ آئے, اللہ کو پہچاننا چاہتے ہو؟ اگر تیار ہیں تو چند منٹ اور ہوں. مالک اشتر کہتے ہیں کہ صفین کا موقع تھا اور 1,60,000 کی تعداد میں فرعون شام میدان میں آیا. فوجی ایسے غرق آہن, سرہ جنگ سے آراستہ. ادھر کی حالت یہ کسی کے پاس زرہ ہے تو خود نہیں, خود ہے تو زرہ نہیں. خود امیر کائنات کی زرہ میں پیچھے کپڑا لگا ہوا تھا. یہ نہ سمجھنا کہ علی نے زرہ میں کپڑا کسی غربت کی وجہ سے لگایا تھا, نہیں, کپڑا اس لیے پیچھے لگا ہوا تھا. فرماتے تھے جو بھاگ گیا اس کے پیچھے مجھے جانا نہیں, میں نے خود میدان سے بھاگنا نہیں. اب ایسے عالم میں 90,000 اور 1,60,000 لوگ ڈرنے لگے, لوگ گھبرانے لگے. میرے مولا مخاطب ہوئے, فرمایا اے گروہ معتکفان بزدلی, اس کے لشکر کو دیکھ کے حیران نہ ہو, ان کے دل عورتوں سے بھی زیادہ کمزور ہے. صرف اسلحہ ہی اسلحہ ہے, ان کے پاس نہ ایمانی طاقت ہے, نہ روحانی طاقت ہے, نہ ہی مادی طاقت ہے, نہ ہی مانوی طاقت ہے. اگر یقین نہیں آتا تو میں تنہا ان پر حملہ کر کے بتاتا ہوں. میرے مولا نے ذوالفقار نکالی, حملہ کیا. مالک اشتر کا بیان ہے کہ ہم نے دیکھا لشکر 70 ٹولیوں میں تقسیم ہوا, ہر ٹولی کے پیچھے حیدر کرار بدستِ ذوالفقار. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, اللہ اکبر. مالک کہتے ہیں میں حیران ہوا, دوڑ کر خیمہ مولا کائنات کے قریب آیا, دیکھا درے خیمہ پہ کھڑے مسکرا رہے ہیں. کہنے لگے مولا یہ ماجرا کیا ہے, لشکر کی ٹولیوں کے پیچھے کون؟ فرمایا آنا. مولا یہاں کون؟ فرمایا آنا. ایک مرتبہ مالک اشتر نے حیران ہو کر کہا مولا پھر تو نصیری بجا کہتے. اب زیادہ اس دلیل سے کوئی غلط میسج نہ لے کر جانا, اس لیے یہ بھی عرض کر رہا ہوں. جیسے ہی کہا نا مالک نے نصیری بجا کہتے ہیں, کہ نصیری تو پہنچ چکے, گمراہ ہو چکے. مالک ذرا اپنی منزل عرفان کو بلند کر, کیا قرآن نہیں پڑھا؟ مولا واضح کیجئے, کیا تو نے قرآن میں نہیں پڑھا اینما تولو فثم وجہ اللہ, جس طرف بھی جاؤ گے اللہ کا چہرہ نظر آئے گا.
ہوا یہ کہ ایک دن یہی علی کون جس نے بدر میں ذوالفقار کے جواب دکھائے، جو احد میں ثابت قدم رہا، جس نے خندق میں ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین کی سند حاصل کی، جو خیبر کے دن کرار خیر فرار کہلایا، وہ علی مدینہ ہے، گلے میں رسی ہے، گلے میں رسی ہے۔ ایک یہودی رہتا ہے، گزرا، دیکھا کہ علی مرتضیٰ کے گلے میں رسی ہے، رک گیا، ٹھہر گیا، غور سے سن لینا، کہنے لگا اہذا علی ابن ابی طالب ہے، کیا یہ علی ابن ابی طالب ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں یہ علی ابن ابی طالب ہے۔ کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ واشہد ان ھذا ولی اللہ، میں گواہی دیتا ہوں سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں اور محمد مصطفیٰ اس کے آخری رسول ہیں اور یہ ولی اللہ ہے۔ لوگوں نے حیران ہو کے پوچھا کہ تو نے اس کی جنگ خندق دیکھی، مسلمان نہیں ہوا، خیبر دیکھی، مسلمان نہیں ہوا، گلے میں رسی دیکھی تو کلمہ پڑھ لیا؟ کہنے لگا اس لیے یہ وہ شخص ہے جس کے گلے میں رسی کوئی ڈال نہیں سکتا، میں تو سمجھ گیا یہ خود نہیں چلتا، اس کو کوئی چلاتا ہے، اس کے رب نے کہہ دیا ہوگا رسی پہن لے، اور یہی اس کی ربوبیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ بس عزادارو، یہ گھرانہ ایسا ہے کہ اگر راضی ہو جائے تو ہتکڑیاں بھی ہیں، توق بھی ہیں، بیڑیاں بھی ہیں، اور اگر ارادہ کر لے تو لشکر شام کی کیا حقیقت ہے؟ اس لیے کہتا ہوں کسی کی مجال نہیں تھی کہ حسین کا راستہ روک سکتا، کسی کی مجال نہ تھی فاطمہ کے چاند کا راستہ روک سکتا، لیکن بات کچھ ایسی تھی۔ ہندوستان کے چیف جسٹس ہیں ویاس مصرا، انہوں نے ایک بات کہی ہے کہ یہ سفر نہیں تھا حسین کا، حسین کو مقتل کی تلاش تھی، حسین کو مقتل کی تلاش تھی کہ ایسے کھلے میدان میں سجدہ کروں کہ دنیا کی نگاہوں سے چھپا نہ رہ جائے۔ اس لیے قافلہ جا رہا تھا اور ایک مرتبہ جب ہور سامنے آیا اور آ کے حسین کے گھوڑے پر، حسین کے گھوڑے کی لگام پہ ہاتھ ڈالا، بس پھر کیا ہوا؟ ہور کہتا ہے جیسے ہی میں نے لگام پہ ہاتھ ڈالا ہر محمل سے رونے کی آواز آئی، ہو گئی نا ظلم کی ابتدا۔ حسین ابن علی سے گفتگو ہوئی، کہنے لگا مجھے حکم ہے تو میں قافلے کو روک دوں، فرمایا تیری مجال ہے، تیری ماں تیرے ماتم میں روئے، حسین کا راستہ تو نہیں ہو سکتا۔ بس عزادار و مقتل نے لکھا، عباس کچھ فاصلے پر کھڑے تھے جب یہ گفتگو ہو رہی تھی، حسین فرمانے لگے ہور تیری ماں تیرے ماتم میں روئے، تو ہور نے جواب میں یہ کہا کہ باپ نے تو کہہ دیا، میں تو آپ کی ماں کا نام نہیں لے سکتا کیونکہ نام ایسا ہے بغیر وضو کے زبان پر آ ہی نہیں سکتا۔ بس جب اتنا کہا اور عباس نے سنا آپ کی ماں کا نام، ایک مرتبہ گھوڑے کو بڑھایا اور کے قریب آ کر کے اور کس کی ماں کا نام لے رہا تھا؟ حسین نے ایک مرتبہ عباس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، عباس ٹھہر جاؤ، قافلہ تو نہ رکا، بس اور قافلے کا پیچھا کرتا یہاں تک کہ ایک منزل آئی جہاں حسین کا گھوڑا چلتے چلتے رک گئے۔ کوشش کی گھوڑا آگے بڑھے، گھوڑا آگے نہ بڑھا، سواریاں بدلی، 7 گھوڑے بدلے، جب کسی نے بھی قدم نہ بڑھایا۔ یہ گھوڑا راکب دوش رسول کا گھوڑا ہے نا، منزل کو پہچانتا ہے،
मौला ने फरमाया करीब के रहने वालों को बुलाओ। बनु असद आए, कहा इस जमीन का क्या नाम है? किसी ने कहा इसको गाजरिया कहते हैं। फरमाया कोई और भी नाम है? मौला इसे मारिया भी कहते हैं। और भी कोई नाम है? नैनवा भी कहते हैं। और कोई नाम है? शत्ते फरात भी कहते हैं। पूछा कोई और नाम रह तो नहीं गया? दिल चाह रहा है आगे बढ़ूं और कहूं कि कह दो अब और कोई नाम नहीं है कि किसी कहने वाले ने कहा मौला इसे करबला भी कहते हैं। बस ये सुनना था। फरमाया वक़फ़ू वला तरहलू, ठहर जाओ, आ गई हमारी मंजिल। वल्लाहि हाउना, काफिला ठहर गया। बीबियां और बच्चे उतरने लगे, सहमे हुए बच्चे इस रेगिस्तान में उतरने लगे। जैसे ही शहजादी ज़ैनब ने ज़मीन करबला पे कदम रखा, एक जर्द गुबार उड़ा और शहजादी के तैयब व ताहिर गेसू आलूदा हो गए। फिजा जरा मेरे भाई को बुला ले। ज़ैनब क्या बात है? भैया जैसे जमीन पर कदम रखा गुबार उड़ा और मेरे बाल आलूदा हो गए। मौला ये शगुन अच्छा नहीं है, हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे हैं। फरमाने लगे ज़ैनब जब तक ये जमीन बनी मेरे लिए बनी, मैं इस जमीन के लिए बना। ज़ैनब घबराना नहीं, ये हमारी मंजिल इम्तिहान है। ज़ैनब हमने इस जमीन करबला को करबलाए मोहल्ला बनाना है। बनु असद हम इस जमीन को खरीदना चाहते हैं। बनु असद ने कहा मौला हम आपके गुलाम, जमीन भी आपकी, लेकिन मौला हमने बुजुर्गों से सुना है जब भाई अल्लाह का कोई नेक बंदा इस जमीन पर आया किसी मुसीबत में जरूर मुब्तला हुआ, मौला आप यहाँ कयाम न करें। आपने फरमाया इस जमीन पर आना मशीयत खुदाबंदी है। जमीन को 60,000 दिरहम में खरीदा। जुमला सुनोगे, जमीन को 60,000 दिरहम में खरीदा। जाकिरीन कहते हैं कुछ पैसे शहजादी ज़ैनब ने दिए, कुछ हुसैन इब्ने अली ने दिए और दोनों भाई बहन ने जमीन करबला को अली अकबर के नाम हिबा कर दिया। अकबर जमीन करबला का मालिक है। इसके बाद बनु असद से कहने लगे हम रहने के लिए नहीं आए, हम मारे जाने के लिए आए। तुमसे सिर्फ इतना कहना है जब हमारी लाशें बेगौर कफन इस जमीन पर रह जाए तो आकर हमारी लाशों को दफन कर देना। बनु असद ने वसीयत सुनी, चलने लगे। जब चलने लगे तो एक मर्तबा कहा जरा जाके अपनी बीवियों से कह देना कि ज़ैनब का भाई तुमको बुला रहा है। बनु असद की औरतें थोड़ी देर में आ गई। मौला हुकुम का देखो हम इस जमीन पर रहने के लिए नहीं आए, मारे जाने के लिए आए हैं। हमारा दुश्मन हमारी लाशों को बेगौर कफन छोड़ कर जब चले जाए, हो सकता है तुम्हारे मर्द किसी मसलहत की वजह से दफन न कर सके, तुम आके हमारी लाशों को दफन कर देना। औरतों ने ये वसीयत सुनी और चलने लगी। जब चली तो एक मरतबा आवाज दी घरों पे जाकर अपने बच्चों को कह देना अली असगर के बाबा ने बुलाया है। थोड़ी देर में अतफाल बनु असद आ गए। बच्चों सुनो, हम कुछ दिनों के बाद मार दिए जाएंगे, हमारी लाशें बेगौर कफन रह जाएंगी। अगर हमारी लाशें बेगौर कफन नजर आए तो किसी शाम को खेलते हुए इधर आ जाना और ये खेल खेलना, मुट्ठी भर मट्टी उठाना, हमारी लाशों पर डालते जाना। मेरा इमाम ज़ियारत नाहिया में कहता है अस्सलाम अला मन तवल्ला दफना वल कुरान। या